Thank you. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين آمين या रब्बल आलमीन। आगाज होता है रुकू नंबर 4 का। आयत नंबर 119 सूरह तौबा चल रही है। अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह वकूनू मअस सादिक़ीन। अल्लाह ताला फरमाती है, ए लोगों जो ईमान लाए हो, अल्लाह ताला से डर जाओ और सच्चे लोगों के साथ हो जाओ। अल्लाह ताला ने वाज़ेह तौर पर यहाँ पर इसलिए यहाँ पर ये बात फरमाई कि पिछले ताकि लोग किसी भी शरई उज़र के बगैर किसी भी शरई उज़र के बगैर जिहाद करने से पीछे ना हट जाए, बल्कि वो जिहाद में पूरे दिल के साथ खुलूस के साथ जिहाद में शामिल हों। अल्लाह ताला फरमाता है कि हाजा यौम यनफउ सादिकीना सिद्कुहुम, ये वो दिन है जिसमें सच्चों को उनकी सच्चाई नफा देगी, यानी क्यामत का दिन। क्यामत के दिन इंसान लोगों को सच्चों को से फायदा देगी। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बेशक सच आदमी को नेकी की तरफ बुलाता है और नेकी जन्नत की तरफ ले जाती है, और एक शख्स सच बोलता रहता है यहाँ तक कि वो सिद्दीक का लक़ब और मर्तबा हासिल कर लेता है, और झूठ नाफरमानी की तरफ रहनुमाई करता है और नाफरमानी जहन्नुम की तरफ ले जाती है। और आदमी यकीनन झूठ बोलता रहता है यहाँ तक कि वो अल्लाह ताला के यहाँ बहुत झूठा लिख दिया जाता है। याद रखिएगा कि ये जो इंसान जो भी कोई गुनाह करता है, आ, इंसान जो कोई भी गुनाह करता है, हर हर इंसान का गुनाह हर हर इंसान का गुनाह शुरू ही झूठ से होता है, आगाज ही झूठ से होता है। इसलिए मेरे रब ने फरमाया कि तकवा इख्तियार करोगे, डरोगे अल्लाह ताला से, तो सच बोलोगे। और फिर जो इंसान सादिकीन के साथ होगा, अल्लाह ताला के वो मुकर्रब लोगों में होगा। और जिस तरह से अल्लाह ताला ने सूरह फातिहा में फरमाया अनअमत अलैहिम, अल्लाह ताला अनअम, जिस तरह से अल्लाह ताला ने इनाम किया। इनाम अल्लाह ताला ने किस पर किया? इन लोगों पर। उनमें सादिकीन भी शामिल हैं। अगर आपकी जिंदगी में आप सच बोलते हैं तो यकीनन अल्लाह ताला हमें और आपको भी उन सादिकीन के साथ शामिल करेगा। अल्लाह ताला की इबादतें सारी एक तरफ, लेकिन सच बोलना, सिद्क बोलना, अल्लाह का तकवा इख्तियार करना, सब एक तरफ। अल्लाह ताला फिर फरमाते हैं और अल्लाह की इबादतें भी हम तभी कर सकते हैं दिल से, जब हमारे दिलों में खुशू खुजू और तकवा हो। हजरत सईदना अब्दुल्ला बिन आमिर का बयान है कि एक दिन मेरी वालदा ने मुझे बुलाया। उस वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे घर में तशरीफ फरमा थे। मेरी वालदा ने कहा, मैं तुझे दे रही हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुमने क्या चीज देने का इरादा किया था? उन्होंने कहा कि मैंने खजूर देने का इरादा किया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तू इसे कुछ भी ना देती तो तेरे अमाल नामा में एक झूठ लिखा जाता। यानी कि अपने बच्चे को बुला रही हैं एक कहने के लिए, आज मैं तुम्हें ये चीज देती हूँ। अगर वो अपने बेटे को वो ना देते खजूर, तो वो भी झूठ लिख दिया जाता। हम लोग मजाक में कितने झूठ कह जाते हैं, और हम ये नहीं समझते कि ये भी झूठ में लिख दिया जाएगा। सैयदना अनस ने बयान किया कि मेरे चचा अनस बिन नजर बदर की लड़ाई में हाजिर ना हो सके, इसलिए उन्होंने अर्ज किया, या रसूलल्लाह, मैं पहली लड़ाई ही से गायब रहा जो आपने मुशरिकीन के खिलाफ लड़ी, लेकिन अब अल्लाह ताला ने मुझे मुशरिकीन के खिलाफ किसी लड़ाई में हाजिरी का मौका दिया, तो अल्लाह ताला देख लेगा कि मैं क्या करता हूँ। फिर जब ओहद की लड़ाई का मौका हुआ आया और मुसलमान भाग निकले, तो सैयदना अनस बिन नजर ने कहा, ए अल्लाह, जो कुछ मुसलमानों ने किया मैं उससे माजरत करता हूँ, और जो कुछ इन मुशरिकीन ने किया मैं इससे बेजार हूँ। फिर वो आगे मुशरिकीन की तरफ बढ़े तो सैयदना साद बिन माज से सामना हुआ। इनसे सैयदना अनस बिन नजर ने कहा, ए साद बिन माज, मैं तो जन्नत में जाना चाहता हूँ। और नजर उनके बाप की रब की कसम, उनसे नजर से उन्होंने क्या कहा कि बाप के उनके बाप की कसम, मैं जन्नत की खुशबू ओहद पहाड़ के करीब पाता हूँ। सैयदना साद रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, या रसूलल्लाह, जो उन्होंने कर दिखाया उसकी मुझ में हिम्मत न थी। सैयदना अनस रजी अल्लाह ताला अन्हु ने बयान किया कि इसके बाद जब सैयदना अनस बिन नजर को हमने पाया, तो तलवार, नेजे और तीर के तकरीबन 80 जख्म उनके जिस 80 जख्म उनके जिस्म पर लगे हुए थे।
تلواروں کے، نیزوں کے اور تیر کے 80 زخم ان کے جسم پر تھے، وہ شہید ہو چکے تھے، مشرکوں نے ان کے اعضاء کاٹ دیے تھے، اور کوئی شخص انہیں پہچان نہ سکا تھا، صرف ان کی بہن انگلیوں سے انہیں پہچان سکی تھی۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ ہم سمجھتے ہیں یہ ہم سمجھتے ہیں، یعنی کہ انہوں نے یہ کیا کہا کہ یا آپ نے نرا کے بجائے نظم کہا، مطلب ایک ہی ہے کہ یہ آیت ان کے اور ان جیسے مومنین کے بارے میں نازل ہوئی تھی کہ مومنوں میں کچھ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے اس وعدے کو سچا کر دکھایا جو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو آیت نازل کی، انہوں نے پہلے تقوی اختیار کیا، تقوی کے بعد اپنے اس وعدے کو سچا کر دکھایا۔ تو وعدے کو، ہم مسلمان بدقسمتی سے وعدے کو کچھ نہیں سمجھتے، لیکن وعدہ بہت ہی اہم ترین چیز ہے۔ وعدہ، اگر وعدے کی وعدہ خلافی کی جائے تو وعدے کی وعدہ خلافی کرنے کے سبب انسان اپنی دنیا میں بھی رسوا اور ذلیل ہوتا ہے، اور آخرت میں بھی رسوا اور ذلیل ہوتا ہے۔ میرے رب نے پھر اگلی آیت میں مزید ارشاد فرمایا، ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہاں پر، یہ خاص جو آیت ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی مذمت فرمائی جو غزوہ تبوک میں خام خواہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پیچھے ہٹ گئے اور جہاد میں شریک نہ ہوئے۔ انہوں نے اپنی جانوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ عزیز رکھا۔ وما ما كان لأهل المدینہ، اہل مدینہ کو زیبا نہ تھا، مدینہ کے رہنے والے مہاجرین اور انصار دونوں کو اللہ نے کہا کہ اہل مدینہ کو یہ زیبا نہ دیتا تھا کیا، ومن حولهم ومن حولهم من العراب، اور ارد گرد کے دیہاتیوں کو، مدینہ کے ارد گرد رہنے والے بدو کو بھی یہ زیبا نہ دیتا تھا کہ وہ ایسا کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر آگے مزید الیبوریٹ کیا، ان یتخلفوا عن رسول اللہ، کہ وہ اللہ تعالیٰ کے رسول سے پیچھے رہتے۔ جو لوگ جنگ میں شامل نہیں ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پیچھے رہے، ان کو یہ بات زیب نہیں دیتی، نہ ان کے حالات کے مناسب ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پیچھے رہتے۔ ان پر نبی کے اتباع اور جہاد واجب ہے۔ ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، اور نہ یہ کہ وہ اپنی جانوں کو ان کی جان سے عزیز رکھتے، یعنی ان کے لائق نہیں تھا کہ وہ اپنے نفوس کی راحت اور آرام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھکاوٹ اور مشقت پر ترجیح دیتے۔ ہر مسلمان پر فرض ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی ذات پر مقدم رکھے اور آپ پر اپنی جان قربان کر دے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس ثواب کی امید کا ذکر فرمایا جو جہاد پر نکلنے والوں کے لیے آمادہ کرتی ہے۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ، یہ اس وجہ سے کہ بلا شبہ یعنی اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرنے والے لا يصيبهم ظمأ ولا نصب، انہیں نہ کوئی پیاس اور نہ کوئی تھکاوٹ پہنچتی ہے، ولا مخمصة فی سبیل اللہ، اور نہ کوئی بھوک اللہ تعالیٰ کی راہ میں، یعنی اللہ تعالیٰ کے راستے میں شدید بھوک بھی ہو، ولا يطؤون موطئا یغیظ الکفار، اور نہ وہ کوئی قدم رکھتے ہیں جو کافروں کو غصہ دلائے، یعنی دشمن کے گھروں میں گھس جانے اور ان کے علاقوں پر قبضہ کر لینے کی وجہ سے جو کافروں کو غصہ دلائے۔ ولا ينالون من عدو نیلا، اور نہ وہ کسی دشمن سے کوئی کامیابی حاصل کرتے ہیں، یعنی دشمن سے جو چیز بھی وہ چھینتے ہیں، مثلا قیدی، مقتول یا مال غنیمت یا پھر فتح و نصرت اللہ ان کو دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں ان لوگوں کے لیے کہ إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ، مگر اس کے بدلے ان کے لیے ایک عمل صالح لکھ دیا جاتا ہے، یعنی ان کے لیے ان میں سے ہر عمل کے بدلے عمل صالح لکھ دیا جاتا ہے۔ یہ وہ اعمال ہیں جن پر مجاہدوں نے اجر پایا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیچھے رہنے والے یہ تمام کے تمام اعمال انہوں نے کھو دیے۔ جو لوگ غزوہ میں شریک نہ ہوئے ان کے لائق نہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیچھے رہتے اور یہ اجر عظیم گواہ دیتے۔ بھوک کا اجر، پیاس کا اجر، تھکاوٹ کا اجر، مشقت کا اجر، دشمنوں کے گھروں میں گھسنے کا اجر، ان کے علاقوں پر قبضہ کرنے کا اجر، کسی منزل پر ٹھہرنے کی وجہ سے دشمن پر جو روب پڑتا تھا اس کا اجر، فتح اور نصرت کا اجر، قیدی پکڑنے کا اجر، دشمن کو قتل کرنے کا اجر، یہ سارے کے سارے اجر اللہ تعالیٰ نے ان کو یہاں پر الگ الگ گنوائے کہ یہ سارے کے سارے اجر ان کے لیے لکھ دیے گئے۔
اللہ نے ہر ہر چیز کو کھول کھول کر بیان کیا کہ ان کی ہر ہر مشقت میں نے ان کے لیے اجر عظیم لکھ دیا ہے، سبحان اللہ۔ اللہ چاہتے تو کلیکٹیولی سب کا کہہ دیتے کہ ان کے ہر کام میں اجر ہے، نہیں، اللہ تعالیٰ نے ایک ایک لفظ کو کھول کھول کر بیان کیا۔ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، بلا شبہ اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیکیاں کی ہیں، یقیناً ہم ایسے لوگوں کا اجر ضائع نہیں کرتے جو اچھے کام کریں۔ سیدنا انس سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک سے واپس ہوئے اور مدینہ منورہ سے قریب ہوئے تو فرمایا، مدینہ میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو پورے سفر میں تمہارے ساتھی تھے، تم جو بھی راستہ چلے اور جس میدان کو بھی تم نے قطع کیا وہ لوگ تمہارے ساتھ ہی رہے، یعنی اجر و ثواب میں وہ بھی تمہارے برابر کے شریک ہیں۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، وہ مدینہ میں ہوتے ہوئے بھی ہمارے ہمارے ساتھی تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، وہ مدینہ میں ہوتے ہوئے بھی تمہارے ساتھی تھے، وہ عذر کی وجہ سے رک گئے، یعنی جو اپنے حقیقی عذر کی وجہ سے رک گیا اس کے بارے میں یہ حکم دیا گیا۔ پھر رب نے مزید فرمایا اگلی آیت کے اندر، وَلَا يُنفِقُونَ نَفَقَةً صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً وَلَا يَقْطَعُونَ وَادِيًا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان لوگوں کے بارے میں، کہ جہاد کے بارے میں، کہ اب ان لوگوں کی بات کی جا رہی ہے کہ وہ نہیں خرچ کرتے، وہ کوئی خرچ، یعنی اللہ تعالیٰ کی راہ میں، صغیرۃ ولا کبیرۃ، کوئی چھوٹا ہو اور نہ کوئی بڑا، یعنی کم یا زیادہ، مثلا کم خرچ جیسے ایک کھجور اور زیادہ خرچ۔ سیدنا عثمان جیسا جنہوں نے جیش اسرا کے لیے ساز و سامان مہیا کیا تھا، ولا یقطعون وادیا الا کتب لهم، اور نہ کوئی وادی وہ طے کرتے ہیں، یعنی مجاہد دشمن کی طرف جانے کے لیے کوئی میدان طے کرتا ہے، اتنا ہی اس کے لیے اجر لکھا جاتا ہے۔ جتنا مجاہد گھر سے دور ہوتا جاتا ہے اتنا اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا جاتا ہے۔ صرف جنگ کرنا اور ہتھیار چلانا ہی جہاد نہیں ہے، اس راہ میں جو جو تکلیفیں آنے جانے میں پیش آئیں، بھوک پیاس دکھ، قدم اٹھانا، خرچ کرنا اور وادیوں کو قطع کرنا، ان سب میں اللہ تعالیٰ نے اجر و ثواب لکھ رکھا ہے۔ لیجزیہم اللہ احسن ما کانوا یعملون، تاکہ اللہ تعالیٰ انہیں بہترین جزا دے جو وہ عمل کرتے ہیں۔ اس میں یہ سارے اعمال بھی شامل ہیں جب ان میں اللہ تعالیٰ کے لیے اخلاص ہو۔ سیدنا ابو مسعود انصاری کی روایت ہے کہ ایک آدمی نکیل پڑی اونٹنی کے لیے حاضر ہوا اور عرض کیا، یا اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن اس کے عوض تجھے 700 نکیل پڑی اونٹنیاں ملیں گی۔ اچھا، نکیل پڑی کیوں کہا گیا؟ کیونکہ اونٹنی کو نکیل ڈالنا بہت ہی مشکل ترین کام، اس لیے یہ حکم دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں ارشاد فرماتے ہیں، وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور یہ ممکن نہیں ہے کہ سارے کے سارے اہل ایمان ہی نکل جائیں۔ اچھا، یہ کیا بات ہوئی کہ سارے کے سارے اہل ایمان ہی نکل جائیں؟ یعنی یہ تو نہیں ہو سکتا کہ سارے مومن دشمن کے خلاف جنگ کے لیے نکل جائیں، اس طرح تو سارے کے سارے ہی فوت ہو جائیں گے۔ سیدہ انس بن عباس فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے رسول کو تنہا چھوڑ کر تمام مسلمانوں کو جہاد کے لیے نکل جانا لائق نہیں۔ البتہ ہر قبیلے میں سے کچھ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے جائیں، پھر جب یہ لوگ واپس آ جائیں تو ان کے بعد جو قرآن اترا ہے اسے وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے رسول کے ساتھ گھروں میں تھے انہیں سکھا دیں، اور کہہ دیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پر یہ آیات اتاری ہیں جو ہم نے یاد کر لی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھ لی ہیں، پھر دوسرے چلے جائیں، غرض یہ کہ کچھ لوگ جائیں اور کچھ علم دین سیکھنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہیں، اور جب مجاہد آئیں تو انہیں سکھا دیں۔ یہی سلسلہ قائم رہنا چاہیے تاکہ نہ جاننے والوں کو بھی دینی مسائل کا علم ہو جائے۔ اب آپ لوگ مجھے ایک بات بتائیے، جو لوگ ہم لوگوں کے مسلمان، ہمارے جو قرآن حضرات ہیں، جو قرآن کے حافظ قرآن ہیں، وہ پھر یہ بات کیسے کہہ سکتے ہیں اس بات کو کہ قرآن کو حفظ کرنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے؟
قرآن تو ایک معجزہ ہے. اگر وہ صحابی، اگر وہ جنگ کے میدان سے واپس آ کر قرآن کو سیکھ لیتے اور یاد کر لیتے، تو ہمارے لوگوں کے لیے، ہمارے بچوں کے لیے یہ کیسے ممکن نہیں ہے؟ ہم مسلمانوں کے لیے یہ کیسے، ایسا کیسے ہے کہ وہ ممکن نہیں ہے؟ قرآن تو زندگی کے ہر ہر وقت میں، ہر ہر لمحے دلوں میں اترے گا. تو ہم یعنی اس معجزے کے، جو معجزہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا کہ یہ معجزہ ہے قرآن، ہم اس بات کے متنفر ہیں، ہم اس بات کو پیچھے ڈالتے ہیں اور اپنی بات کو آگے لانا چاہتے ہیں. ایسا ہرگز نہیں ہے. یہ اللہ کا وعدہ ہے. ہمارا کام اس قرآن کو سیکھنا ہے، یاد کرنا ہے، اس کو سمجھنا ہے، اس کو دلوں میں اتارنا میرے رب کے ذمے ہے. ہمیں دنیا کی ہر چیز پر توکل اللہ ہوتا ہے. ہمیں دنیا کے ہر معاملے میں توکل ہوتا ہے. بچہ ہمارا نالائق سے نالائق ترین بھی ہو، ہمیں اس بات پر توکل ہوتا ہے کہ نہیں، پھر بھی ہم اس کو پڑھاتے ہیں. لیکن جب قرآن کی بات آتی ہے تو ہمیں اس وقت ہمیں لگتا ہے کہ نہیں، یہ سب سے مشکل ترین کام ہے، یہ نہیں ہو سکتا. دنیا کی اتنی کتابوں کا علم حاصل کیا جا سکتا ہے، بڑی بڑی ڈگریز حاصل کی جا سکتی ہیں، ہماری ذہانت صرف قرآن کے لیے کم ہے، جس کے لیے تو میرے رب نے فرما دیا کہ وہ مدد کرتا ہے. یہ معجزہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص علم حاصل کرنے کے لیے نکلے تو وہ لوٹنے تک اللہ تعالیٰ کی راہ میں شمار ہوگا. یعنی اس وقت تک وہ انسان یہ ایک جہاد ہے، جس جہاد پر آپ نکل پڑے. گھر بیٹھے آپ کو جہاد اللہ تعالیٰ نے عطا کر دیا. سیدنا ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں اور کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ہدایت اور علم کی مثال جس کے ساتھ مجھے اللہ نے مبعوث فرمایا ہے، مثل تیز بارش کی ہے جو زمین پر برسے تو جو زمین صاف ہوتی ہے وہ پانی کو جذب کر لیتی ہے، پھر اس سے بہت سارا چارہ اور گھاس اگتی ہے. اور جو زمین سخت ہوتی ہے وہ پانی روک لیتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس سے لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے اور وہ اس کو پیتے ہیں اور اپنے جانوروں کو پلاتے ہیں اور زراعت کو سیراب کرتے ہیں. اور کچھ بارش زمین کے دوسرے حصے کو پہنچی کہ جو بالکل چٹیل میدان ہے، نہ پانی کو روکتا ہے اور نہ سبزہ اگاتا ہے. بس یہی مثال ہے اس شخص کی کہ جس نے اللہ تعالیٰ کے دین کو سمجھ حاصل کی اور جس چیز کے ساتھ مجھے اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا ہے اس کو فائدہ دے اور اس کو پڑھے اور پڑھائے. اور مثال اس شخص کی جس نے اس کی طرف سر تک نہ اٹھایا اور اللہ تعالیٰ کی اس ہدایت کو جس کے ساتھ میں بھیجا گیا ہوں قبول نہ کیا. آخر کار وہ بے آب بنجر زمین اور چٹیل میدان جیسا ہو گیا. اب آپ یہ خود اس چیز کا فیصلہ کریں کہ آپ نے خود کو کس مقام پر ٹھہرانا ہے. لیتفقہوا فی الدین، تاکہ وہ دین کی سمجھ حاصل کریں. اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو، اس سے مراد کیا ہے، یعنی دین کے احکامات اور شریعت کے اسرار سیکھتے ہیں. اور اس سے مراد پیچھے بیٹھ رہنے والے لوگ ہیں. سیدنا عبداللہ بن عباس کو دعا دیتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بارگاہ الہی میں یوں عرض کیا، اللہم فقہو فی الدین، اے اللہ اسے دین کی سمجھ نصیب فرما. کیا آپ نے اپنی اولاد کو یہ دعا دی کبھی کہ اللہ میری اولاد کو دین کی سمجھ عطا فرما؟ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کیا کہا، لیتفقہوا فی الدین، تاکہ وہ فقہ حاصل کر سکیں، دین کی سمجھ حاصل کر سکیں. اور دین کی سمجھ کوئی بھی قرآن کو سیکھے بغیر نہیں حاصل کر سکتا. اگر ہم سمجھتے ہیں کہ بس ایک کتاب اٹھا لی ہے، بس اسی کتاب کو پڑھ پڑھ کے سناتے رہیں گے، سمجھاتے رہیں گے، کوئی دین سمجھ جائے گا؟ ایسا ممکن نہیں ہے. اٹس ناٹ پاسبل. دین تو سارا قرآن ہے. سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم لوگوں کو اس طرح پاؤ گے جیسے سونے چاندی کی کانیں ہوتی ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے اندر مختلف قسم کی قوت ڈالی ہے. جاہلیت کے زمانہ میں جو لوگ بہتر تھے اسلام میں، وہ بہتر ہوں گے جبکہ وہ فقیہ ہو جائیں گے، یعنی دین کی سمجھ حاصل کر لیں گے. بہتر تب اسلام میں ہوگا جب وہ دین کی سمجھ حاصل کرے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ کرے اسے دین کی سمجھ عنایت فرما دیتا ہے. اور میں تو محض تقسیم کرنے والا ہوں، دینے والا تو اللہ تعالیٰ ہی ہے. سمجھیے کہ یہ بات کتنی اہم ہے. میں تو صرف اس دین کو تقسیم کرنے والا ہوں، تمہارے تک پہنچانے والا ہوں، تمہارے درمیان میں
بکھیرنے والا ہوں تمہارے درمیان میں، تمہارے درمیان میں اس کو پھیلانے والا ہوں۔ وہ اللہ کہتے کہ دینے والا تو اللہ تعالیٰ ہی ہے، اور یہ امت ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے حکم پر قائم رہے گی، اور جو شخص ان کی مخالفت کرے گا انہیں نقصان نہیں پہنچا سکے گا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا حکم قیامت آ جائے اور یہ عالم فنا ہو جائے۔ آپ اپنی اہمیت کو سمجھیے، اپنے آپ کو پہچانیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دین کے لیے چنا ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن کے لیے آپ کو چنا ہے۔ آپ عام لوگ نہیں ہیں، عام مسلمان نہیں ہیں، میرے رب نے آپ کو چنا ہے۔ میرے رب نے پھر مزید کیا ارشاد فرمایا، لِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ، اور تاکہ وہ اپنی قوم کو ڈرائیں جب وہ ان کی طرف واپس جائیں، تاکہ وہ بچ جائیں، تاکہ وہ علم شریعت حاصل کرتے، اس کے معنی کو سمجھتے، اور پھر دوسروں کو تعلیم دیتے، اور جب واپس لوٹتے تو اپنی قوم کو ڈراتے، کیونکہ ہر قبیلے سے ایک ایک کو لے کر جایا گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اگلی آیت میں لعلہم یحذرون، تاکہ وہ بچ جائیں، یعنی کہ اپنے اعمال کو سدھار لیں اور بہتر بنا لیں۔